मसीह के कुदूस और बरहक नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हत्मी सच्चाई में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज का हमारा उन्वान है कफारा, जिस पर हम बात करेंगे और खुशामदीद कहते हैं बात करने के लिए प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को, कि आज भी अपने वही मुनफरिद अंदाज में हमारे साथ बात करें कफारा पर। बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम बात करने जा रहे हैं, जिस पर सबसे पहला तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे तमाम नाज़रीन के लिए कि कफारा क्या है। आप इस पर रोशनी डालें। थैंक यू, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछ लिया कि पहले कफारे का मतलब बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कफारे का पता नहीं है। कुछ लोगों को कफारे का पता नहीं है, लफ्ज के मीनिंग का नहीं पता और फिर कॉन्सेप्ट का भी नहीं पता। सही। तो अच्छा किया, अरबी का एक लफ्ज है काफारा, काफेरे, ठीक, इसका मतलब है छुपाना। अच्छा, फिर इब्रानी में भी सेम हरफी रूट है इसकी, काफ, फे और रेश, ओके, वही है कफर। इब्रानी में इसका मतलब है ढांपना। ढांपना तो दोनों में सेम मतलब है। सही। और लेपना, लेपना मतलब ये है कि अगर आपने देखा हो पंजाब में जब वो गंदम निकालते हैं, उसके बीज अलग कर लेते हैं, गंदम अलग कर लेते हैं, तो वो जो उसकी तूड़ी होती है, भूसा होता है, उसको एक ढेर लगा के तो मिट्टी से लेप कर देते हैं। ओके, ठीक, ढांपना, ठीक है ना। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये जो कफारा या कफर लफ्ज है, अंग्रेजी का लफ्ज कवर, ढांपना, इसी से निकला। सही। अच्छा, अब ये है कि कफारे के अंदर ऐसा लगता है कि हमारे गुनाह ढांप दिए जाते हैं। बाद लोगों ने तो इसका ये मतलब भी निकाला कि सिर्फ ढांप दिए जाते हैं, नीचे वो गुनाह मौजूद होते हैं। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। ढांप लेने का भी मतलब यहाँ पर अलामती तौर पर यही है कि उनकी माफी मिल जाती है, उनको नजरअंदाज खुदा कर देता है, इसका ये मतलब है। लेकिन कैसे? बाइबल में ये बताती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, और ये कानून खुदा ने बागे अदन में ही मुतय्यन कर दिया था। आदम को कहा था कि जिस दिन तूने गुनाह किया तू मरा। ठीक, इसी से हम याखज़ करते हैं न्यू टेस्टामेंट में कि गुनाह की मजदूरी मौत है। तो फिर एहबार, अच्छा, फिर और बात है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं है। इसका मतलब कुर्बानी की जरूरत है। कुर्बानी की कैसे जरूरत है? ये भी कुर्बानी के लिए ज़ाहिर है आपको किसी जानवर की जरूरत है। ये जानवर भी खुदा ने मुहैया किए, और यही वजह है कि चूंकि कुर्बानी में कुछ जानवर इस्तेमाल होते हैं, तो नूह को खुदा ने इंस्ट्रक्शन दी कि बाकी तमाम जानदारों का जोड़ा जोड़ा, लेकिन जिनकी कुर्बानियां दी जाती है उनके 2-2, 3-3 जोड़े एक्स्ट्रा उनको ले, क्योंकि इनकी कुर्बानी के लिए जरूरत है। सही। इसकी जो की वर्स बाइबल में वो है एहबार की किताब 7वें बाब की 11वीं आयत, क्योंकि जिस्म की जान खून में है, और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफारे के लिए तुमको दिया है कि इससे तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो, क्योंकि जान रखने के सबब से ही खून कफारा देता है। ओके। तो ये जो कफारे वाले जानवर, उनका खून बहाया जाता है, क्योंकि माफी के लिए खून बहना चाहिए। तो ये गॉड्स प्रोविजन कि उसने दी है। देखो, खुदा ये कानून ही ना बनाता, ये असूल ना रखता, या ये फैसिलिटी ना रखता, तो आप कफारा कैसे दे सकते? मारे गए थे आप। ये भी खुदा का फजल है, इस डिवाइन ग्रेस, डिवाइन प्रोविजन के उसने ये रख दिया है। अदरवाइज असूल के मुताबिक गुनाह की मजदूरी मौत, जो गुनाहगार है, जिसने गुनाह किया तो उसकी गर्दन कटनी चाहिए, उसका खून बहना चाहिए। असूल तो ये है। लेकिन अगर आप ताइब होते हैं और खुदा से माफी तलब करते हैं, तो खुदा ने एक सिस्टम बना दिया, तो आप माफी मांगे, लेकिन आप उसके लिए बर्रा दें और उसको काहिन के सामने पेश करें, उसकी कुर्बानी हो, और आप अपने गुनाहों का इतराफ करें, तौबा करें, तो ये हो सकता है। बाइबल जो बात ये कहती है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं, तो यही कफारे का कानून है कि आप अपनी जगह पर एक बर्रा दे देते हैं। लेकिन एक बात का इजाफा और करना चाहता हूँ कि एहबार 17वें बाब में ये बात भी है कि जिस तरह दीगर कौमें बाज तो अपने देवताओं के सामने कुर्बानियां करती थी, कफारा देते थे, लेकिन बाज जहां भी दिल जाता है जानवर को लटा के छुरी फेर देते हैं।
بائبل کے مطابق، اولڈ ٹیسٹامنٹ کی تعلیم کے مطابق، اگر آپ ہیکل میں کاہن کے سامنے یہ سب کچھ نہیں کرتے، مخصوص جگہ پر قربان گاہ بنی ہوئی ہے، سب کچھ بنا ہوا ہے، اگر آپ اس کے علاوہ کہیں اور کرتے ہیں تو یہ جرم ہے اور قتل ہے، اور قتل کی سزا آپ پھر سمجھتے ہیں کیا؟ یہ بائبل کا قانون ہے۔ صحیح۔ اس قربانی کے لیے جو کفارے کے لیے دی جاتی ہیں 3 چیزیں اگین بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک چیز تو میں نے بتا دی، 3 اور چیزیں ہیں اس کے علاوہ۔ نمبر 1 سیکریفائس، قربانی دینی ہے، پھر معافی ملے گی۔ سبسٹیٹیوشن، کہ آپ کی قربانی ہونی چاہیے، آپ کی گردن کٹنی چاہیے، آپ کا خون بہنا چاہیے، لیکن خدا نے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر ایک جانور آپ کو دے دیا کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اس سے خدا کی محبت، خدا کا فضل بھی ظاہر ہوتا ہے۔ پھر سفیشینسی، کہ اس قربانی کے اندر اتنی اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ آپ کی جگہ پر کفارہ دے سکے۔ اس کے لیے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو سب سے بڑی شرط تھی کہ یہ بے عیب ہونا چاہیے، اس میں کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک آنکھ اس کی ضائع اور آپ بولے جی قربانی دینے جا رہا ہوں، اگر ایک اس کا کیا کہتے ہیں کہ ٹانگ پہ کٹ لگا ہوا، نہیں قربانی ہو سکتی، اور بھی کسی قسم کا بھی ڈیفیکٹ ہے تو آپ قربانی نہیں دے سکتے، اس کا کفارہ نہیں دے سکتے۔ اور بھی ایک بات آپ کو بتاؤں جو بائبل نے بیان کی ہے کہ اسرائیل کے لیے یہ قربانیوں کا طریقہ کار وضع کیا گیا تھا۔ اگر کوئی ڈیفیکٹیو اینیمل ہے تو آپ قربانی نہیں کر سکتے، خدا نے ان کو منع کر دیا۔ اس سے بھی بڑھ کر ان کو جو حکم دیا کہ ایسا بھی نہ کرنا کہ غیر قومیں، حالانکہ وہ بت پرست ہیں، اپنے بتوں کے سامنے اس کی قربانی کریں گے، آپ یہ برا یا جانور اس کو بھی نہیں دے سکتے کیونکہ اس کا ڈیفیکٹ اس میں موجود رہے گا، آپ نے یہ حرکت بھی نہیں کرنی۔ تو یہ بیسک چیزیں ہیں کفارے کے بارے میں۔ پھر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ قربانی سے جو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ نے کہا، تو کیا یہ قربانیاں صرف ان انٹینشنل گناہوں کے لیے ہی گزرانی جاتی ہیں، انہیں کے لیے کارگر ہیں؟ اگین بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ آپ کا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ تو انتہائی امپورٹنٹ کویسچن آپ کا، کیونکہ یہ 5 قسم کی قربانیاں اگر آپ پڑھیں تو کئی جگہ پر آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ اگر ساہون آپ سے غلطی ہو جائے، ساہون کا مطلب کہ دانستہ نہیں کیا آپ کرنا نہیں چاہتے تھے، آپ سے غلطی ہوگی تو اس کے لیے آپ قربانی دیں، آپ کے گناہ کی معافی ہوگی۔ صحیح۔ اسکالر 2 قسم کی بات کرتے ہیں اس میں۔ بعض اسکالر تو کہتے ہیں کہ یہ قربانیاں یہ ان انٹینشنل، غیر دانستہ یا نادانستہ پر ہونے والی غلطیاں، ان کی قربانیاں تھیں۔ بعض لوگ تو بڑے اسٹرکٹ ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے، بعض اسکالر کہتے ہیں کہ نہیں، وہ غلطیاں خواہ دانستہ تھی یا نادانستہ تھی، قربانی ان سب کے لیے مؤثر تھی۔ ٹھیک ہے، مثلاً جو لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ انٹینشنل گناہوں کی بھی معافی ہے، اس کے لیے میں آپ پڑھوں گا کہ وہ احبار 6 باب کی 2 آیت پڑھتے ہیں، پڑھ کے بتا دیتا ہوں، بلکہ 3-4 آیتیں۔ پھر خداوند نے موسیٰ، احبار 6 باب، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اگر کسی سے یہ خطا ہو کہ وہ خداوند کا قصور کرے اور امانت یا لین دین یا لوٹ کے معاملہ میں اپنے ہمسایہ کو فریب دے، اور اپنے ہمسایہ پر ظلم کرے یا کسی کھوئی ہوئی چیز کو پا کر فریب دے اور جھوٹی قسم بھی کھا لے، پس ان میں سے خواہ کوئی بات ہو جس میں کسی شخص سے خطا یا غلطی ہو گئی ہو، سو اگر اس سے خطا ہوئی ہے اور وہ مجرم ٹھہرا، تو جو چیز اس نے لوٹی یا جو چیز اس نے ظلم کر کے چھینی یا جو چیز اس کے پاس امانت تھی یا جو کھوئی ہوئی چیز اسے ملی یا جس چیز کے بارے میں اس نے جھوٹی قسم کھائی، اس چیز کو وہ ضرور پورا واپس کرے اور اصل کے ساتھ 5واں حصہ بھی بڑھا کر دے۔ جس دن یہ معلوم ہو کہ وہ مجرم ہے، اسی دن وہ اسے مالک کو واپس کر دے اور اپنے جرم کی قربانی خداوند کے حضور چڑھائے۔ اور بھی جگہ ہے، لیکن یہ تو خاص طور پر ہے کہ یہ دانستہ جو فراڈ، لین دین میں جو بھی دھوکہ دہی وغیرہ، اس کی بھی خدا کہہ رہا ہے کہ وہ قربانی دے۔ تو انٹینشنل گناہوں کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ اچھا، پھر میں 2-3 چیزیں اور آپ کو بتاؤں کہ جس سے ہم اندازہ کرتے ہیں
بلکہ میچورٹی مل جاتی ہے کہ بائبل میں اور جگہوں پر بھی ایسے کیا کہتے ہیں کہ قوانین یا ایسے بیانات ملتے ہیں کہ انٹینشنل کیے ہوئے گناہ یا آپ کے گناہ کتنے بھی کرمزی کیوں نہ ہو وہ معاف کر دیتا ہے. میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. پہلا یوحنا اس کا 9 باب پہلی آیت کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں بے گناہ ہوں تو وہ جھوٹا ہے، اس میں ذرا بھی سچائی نہیں. لیکن اگر وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے تو وہ ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل. اس کا مطلب وہ ہماری ساری ناراستی پاک کر دیتا ہے. پھر یسایہ 44 کی 22 آیت میں لکھا کہ وہ ہماری خطاؤں کو گٹھا کی مانند اور گناہوں کو بادل کی مانند مٹا دیتا ہے. تو یہ شورٹی تو خدا نے مختلف جگہوں پہ دی ہوئی ہے. تو اس لیے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ نہیں کچھ بھی ہے. یہ قربانیاں اگر سسٹم خدا نے بنایا تھا تو خدا واقعی ان کو معاف کرتا تھا. ہاں ایک بات کہ ایک مسئلہ تھا، مسئلہ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن بہرحال خدا کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ یہ قربانیاں 1 سال کے لیے کارگر ہوتی. صحیح. اگلے سال آپ کو پھر دوبارہ قربانی کرنی ہے. اگر آپ نے غلطی کی ہے یوم کپور بھی دوبارہ منایا جائے گا. صحیح. تو یہ تھا ٹھیک. لیکن آپ کے گناہ کی معافی آپ خدا سے مانگے، توبہ کریں، تائب ہو جاتی. ٹھیک ہے. جیسا آپ نے بتایا کہ ہر ایک اس کے لیے 5 مختلف طرح کی قربانیاں موجود تھیں، ایک پورا مربوط نظام موجود تھا، پھر بھی الگ سے یوم کپور کی کیا ضرورت تھی یا کیا اہمیت تھی اس کی؟ ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سسٹم بڑا مربوط تھا کہ آپ نے بکرا خریدنا ہے اور جب آپ نے خریدنا ہے برا بکرا بیل جو بھی ہے تو پہلے تو آپ نے اپنی تسلی کرنی ہے. صحیح، اچھے سے چیک کرنا ہے، اچھے سے چیک کرنا ہے. لیکن کاہن کے پاس لے کے جاتے ہیں تو کاہن کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی چیک کرے گا. تو وہ بھی چیک کرتا تھا. سسٹم بڑا مربوط تھا اور قربانی ہوتی تھی. لیکن آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ دل لا علاج اور ہیلے باز ہے. یہ بائبل کی تعلیم ہے، یہ میں نہیں آپ کو کہہ رہا. تو پھر یہ ہے کہ کوئی بندہ گناہ کرے تو وہ تو قربانی دیتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا شریر ہو کہ گناہ کرے ڈنڈی مار جے بتائے ہی نا، ٹھیک ہے، کاہن کے سامنے آپ نے لے کے جانا، آپ نے اقرار کرنا، کوئی نہ کرے، کسی نے نہیں دیکھا اور اس نے کر لی، چال بازی کر لی، گناہ کر لیا، ڈنڈی مار جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ خدا نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ چیک سسٹم رکھا تھا کہ اگر کسی سے کوئی بھول چوک ہو جائے کہ اس نے غلطی کر لی لیکن اس کو پتا نہ ہو کہ یہ میری غلطی ہے. آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایسے ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ گناہ کو پانی کی طرح پی جاتے ہیں اور بعض اوقات وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس کو غلط نہیں سمجھ رہے ہوتے. کرے یہ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے. ابھی بھی آپ کو اس دنیا میں لوگ مل جائیں گے، کوئی ایسا ہی بندے ہوں جو کر رہے ہوں قوم کے اندر. خدا بنی اسرائیل کو انڈیویجولز کے طور پر بھی دیکھتا تھا اور اس کو قوم کی طرح بھی دیکھتا تھا کہ پوری قوم کے اندر بھی کوئی خلا، کوئی لکونہ نہیں رہنا چاہیے، کوئی غلطی نہیں رہنا چاہیے. میں اس کو بالکل پاک اور پرفیکٹ نیشن کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ خدا کے نام کو لوگوں سے متعارف کرواتے تھے. ٹھیک، صحیح. اس لیے سال میں 1 دفعہ خدا نے سسٹم کے اندر یوم کپور مقرر کر دیا کہ تم غالباً 7ویں مہینے میں آپ یہ کام قربانی کرو گے. سردار کاہن کو یہ حکم تھا کہ آپ نے یوم کپور منانا ہے. یوم کپور میں کیا تھا کہ سردار کاہن اپنے لیے قربانی دیتا تھا، اپنے خاندان کے لیے، اور جو دوسرے کاہن ہیں ان کے لیے، اور ایون خدا کے مقدس کے لیے بھی قربانی دیتا تھا، اور پھر پوری قوم کے لیے قربانی دیتا تھا. تو یہ مقصد یہی تھا کہ قوم کے اندر بھی کوئی ایسا فلاح، کوئی ایسی غلطی نہیں رہنی چاہیے. خدا اس قوم کو آئیڈیل دیکھنا چاہتا تھا. یا یوں سمجھے کہ خدا نے جب انسان کو بنایا یا سب چیزوں کو بنایا تو اس نے کہا کہ اچھا، تو وہ تو اسی طریقے سے اس کو دیکھنا چاہتا تھا کہ اسی حالت میں اس کو آنا چاہیے. تو اس لیے یوم کپور الگ سے رکھا گیا تھا. ٹھیک. اچھا، لیکن اب اس زمانے میں تو ہیکل تو موجود نہیں ہے، تو اب پھر یہ قربانیاں کس طرح سے ادا کی جائیں، یا اب ان قربانیوں کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ ایکچولی جو آپ نے سوال پوچھا، یہ سوال
کرسچن سے پوچھا جانے والا سوال نہیں ہے. یہ ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے سوال کہ جو قربانیاں کرتے تھے جیوش نیشن. اب آپ بتائیں جی. ٹھیک. کیونکہ ان کی جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے وہ ابھی تک اس پہ ٹکے ہوئے ہیں. مسیح یسوع آ گیا ہے, نہ وہ اس کی ذات کو مانتے ہیں, اس کی پرسنالٹی کو نہ مانتے ہیں, اور نہ اس کی قربانی, نہ اس کے کفارے کو, نہ واقعہ صلیب کو تسلیم کرتے ہیں. تو یہ سوال ان کے لیے کرنا چاہیے. جو لوگ مسیح کو مانتے ہیں کہ وہ واقعی وہی مسیح تھا جس نے آنا تھا اور اس نے صلیب پر کفارے کے طور پر جان دیا, ان کے لیے پرابلم نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ مسیح یسوع نے عبرانیوں کا خط سارا پڑھ کے آپ دیکھ لیں کہ ایک پائیدار اور مستقل قربانی دے دی ہے, اور اب بیلوں اور بکروں کی قربانی سال ب سال جو گزرانی جاتی تھی اس کی دوبارہ ضرورت نہیں. تو ہمارے لیے تو بڑی کلیئر باتیں ہیں کہ جب یسوع مسیح کی قربانی مکمل ہوئی تھی تو عین اسی وقت ہیکل کا پردہ پھٹ گیا تھا. یہ بڑا میننگ فل ہے. یہ پردہ پاک ترین مقام اور پاک مکان کے درمیان لگا ہوا تھا کہ جہاں سے آگے سیپریشن تھی کہ آپ جا نہیں سکتے. کہیں جاتا تھا سال میں جاتا تھا. تو یہ پردہ پھٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پریزنس آف گاڈ تھی, عہد کا صندوق تھا. تو اب خدا آ گیا, آپ کے ساتھ رابطہ بحال ہو گیا. اب ہیکل کے تھرو اس طریقے سے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ہیکل کو چرچ نے ریپلیس کر دیا. چرچ کی ڈیفینیشن بائبل یہ بتاتی ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے حاضر ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں. دیٹ از چرچ. تو اب پریزنس آف گاڈ تو عام ہوگی, تو اب ہیکل کی ضرورت نہیں. تو یہ سوال کرسچن سے نہیں بنتا, ان سے بنتا ہے جنہوں نے جو یہ قربانیاں کرتے تھے کہ ایک فائنل قربانی ہو گئی. تو بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے یہودی اور سارے کے سارے اسرائیلی ایک ہی سوچ رکھتے تھے. ان میں سے بھی بعض بزرگان دین نے جب وہ سال با سال قربانیاں دیتے تھے اور صدیوں کی قربانیاں دی, تو آپ کو پتا کہ اتنی قربانیاں جہاں پہ آگ جلائی جاتی ہے, ان کو ذبح کیا جاتا ہے, ایک خاص قسم کی مخصوص سمیل ضرور آتی ہوگی. تو انہوں نے ڈاکٹر جی اے نائٹ لکھتا ہے کہ انہوں نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ کوئی مستقل کام ہونا چاہیے. تو ان کی مطلب لوگ وہ بھی ریئلائز کرتے تھے کہ کوئی مستقل کام ہونا چاہیے, اور وہ مستقل کام خدا نے کر دیا. تو یہ سوال ان سے ہے کہ جو اب بھی سمجھتے ہیں کہ ہم. اچھا ایک اور بات بتاؤں کہ ہیکل جب ٹوٹی ہے سن 70 میں, اس کے بعد آج تک بحال نہیں ہوئی. اگر اس سسٹم کو قائم رہنا چاہیے تھا تو خدا اتنا بے بس نہیں تھا کہ اس کو بحال نہیں کر سکتا تھا. آپ کو پتا اس سے پہلے بھی ٹوٹی تھی, تو تعمیر ہو گئی تھی. اب کیوں نہیں ہوئی؟ 2000 ایئرز گزر گئے ہیں, اب اس کی ضرورت نہیں ہے. مجھے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں عہد کا صندوق کہاں؟ میں نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے عہد کے صندوق کو؟ عہد کا صندوق تو خدا کی پریزنٹ تھی. اب تو چرچ کے اندر خدا کی, بلکہ کہیں پہ بھی آپ دعا کریں تو خدا تو پریزنٹ ہے, آپ کی دعا سنتا. اب عہد کے صندوق کی وہ اہمیت نہیں رہی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیکل نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوتی. تو یہ سوال ان سے ہے. بہرحال کروڑوں کی تعداد میں یہودی مسیحیت کو قبول کر چکے. ہم تو اب تو ان کی معمولی سے تعداد ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر باقی ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جو سوال آپ نے مجھ سے پوچھا, پاکستان کے اندر بھی چند گنے چنے 2 نمبر یہودی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں. تو یہ سوال ان سے بھی کرنا چاہیے کہ قربانی کا کیا کرتے. ایک اور دلچسپ بات بتاؤں کہ خود یہودی جن کی اسٹیٹ بن چکی ہے, جن کے پاس پاور بھی ہے, وہ بھی اب قربانی نہیں کر سکتے. اتنی پاور ہونے کے باوجود نہیں کر سکتے, تو انہوں نے ایک درمیانی راستہ نکال لیا. وہ کہہ رہے بس ٹھیک ہے, جسٹس کرو, غریبوں پر رحم کرو, فلاح و بہبود کے کام کرو, اور لوگوں سے محبت کرو, بس یہی ٹھیک ہے. یہ عین وہی بات ہے جو یسوع مسیح نے کہی, بلکہ ہوسیا نے بھی کہی کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں. ٹھیک. اچھا, بڑے ہی دلچسپ مناظرے آپ کے ہوتے ہیں, اکثر ہمارے جو ہے نگاہ سے گزرتے ہیں, بلکہ کئی دفعہ میں نے اس میں جو ہے وٹنس بھی کیا.
آپ نے کئی مناظروں میں آپ ایز اے ماڈریٹر بھی رہی. تو حکیم عمران ثاقب سے جو ایک مناظر میں انہوں نے ایک سوال کیا تھا, میں چاہوں گی کہ اس پروگرام میں بھی اگر آپ دوبارہ سے اس پہ کچھ روشنی ڈالیں, کیونکہ ان کا سوال یہ تھا, بڑا ہی اہم, بڑا امپورٹنٹ کویشچن. سوال یہ تھا ان کا کہ بائبل میں انسانی قربانی کا تو کوئی ذکر ہے نہیں, تو پھر جناب مسیح کی انسانی قربانی کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ تو پلیز اس کو دوبارہ سے اگر آپ ہمارے پروگرام میں بھی. میں نے تو وہاں پہ جواب دے دیا تھا. تو جب آپ نے کہا کہ یہ سوال بڑا اہم, تو میں سمجھا اہم کو, میں سمجھا اب کہیں گی یہ سوال بڑا اہم کانا ہے, لیکن آپ نے کہہ دیا ہے ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں وہاں پہ جو میں نے اس کو جواب دیا تھا وہ لاجواب ہو گیا تھا. میں نے کہا کہ بائبل میں بھی ہے ذکر, اور آپ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے. حضرت ابراہیم کو کہا گیا کہ اپنے بیٹوں کو میری راہ میں قربان کرو, اور وہ تیار ہو گیا قربان کرنے کے لیے. تو میں نے کہا کیسی آپ بات کر دیتے ہو کہ آپ کو اپنا بھی نہیں پتا, چلو بائبل پہ اعتراض کر لو, آپ کے تو قرآن مجید میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ انسان کی قربانی خدا نے مانگ لی تھی. بے شک نام چینج ہے بیٹے کا, لیکن پھر بھی جو ہے یہ ہے صحیح. ٹھیک. اچھا اور ایک بات بتاؤں, اصل میں یہ سمجھتے نہیں ہے. ہر قوم یہ کہتی ہے کہ ہم نے قربانیاں دی. آپ نے گیت سنا پاکستان میں کیا ہو بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی, جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی. یہ جو لاکھوں جانوں کی قربانی دی تھی بکرے کی نہیں تھی, وہ انسانوں کی قربانیاں تھی. تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انسان بھی قربانی دے سکتا ہے. تو جو اتنی عظیم قربانیاں جو بنی نوع انسان کے لیے دی گئی ہے, آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ اس کو قبول کریں. اچھا آگے جو ہے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات, ہم نے یہ سارا ذکر کر لیا کہ اتنی قربانیاں تھیں, 5 طرح کی ڈفرینٹ قربانیاں, پھر قربانیوں کا ایک مربوط نظام, پھر اس کے لیے برا ایسا ہو, بچڑا ایسا ہو, یہ ساری چیزیں, اور پھر کاہن, پھر ان کی مخصوصیت اور ان کا ایک پراپر طریقے, پھر یوم کپور پہ ایک پراپر سسٹم اور ہر ایک پراپر چیز. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کہ خدا تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ بھئی میں قربانی نہیں جہم پسند کرتا ہوں, تو پھر شروع ہی سے خدا تعالیٰ جو ہے قربانیاں خدا نے خود کئی دفعہ کہا. بلکہ سلیمان بادشاہ نے جب ہیکل تعمیر کی تو خدا اس لیے خوش ہوا کہ بھئی اس نے اتنی قربانیاں میرے سامنے گزرانی ہے, تو اس سے کہا کہ بھئی اب تو مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. تو ایسا کیوں, یہ کانٹرڈکشن سی نظر آتی ہے. دیکھیے آپ نے ہوسیا کا حوالہ دیا 6 باب کی 6 آیت, کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں, اور خدا شناسی کو سوختی قربانیوں سے زیادہ پسند کرتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, یہ بات درست ہے, لیکن اس کو آپ سمجھے کہ خدا قربانیوں کی نفی نہیں کر رہا, یہ نہیں کہہ رہا کہ قربانیاں نہیں ہونی چاہیے, لیکن خدا انسان کو اس کی اسپرٹ سمجھانا چاہتا ہے کہ آپ لیگلسٹک ہو جاتے ہیں کہ بس وہ کر لیا میں نے, لیکن آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو اس قربانی کا فائدہ نہیں ہے. خدا کہتا تم میری بارگاہوں کو روندتے ہو, تو ان قربانیوں سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں. مطلب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ خدا شناسی زیادہ ضرورت ہے. تو جس کے لیے آپ قربانی دے رہے ہیں, آپ اس کی طبیعت کو, اس کے ٹیمپرامنٹ کو, اس کے مشن کو نہیں سمجھتے کہ وہ آپ کے اندر محبت کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہا, سارا سسٹم محبت پہ قائم ہے. ٹھیک ہے, تو آپ میں محبت اگر نہیں پیدا, آپ اسی طرح ظلم کرتے جا رہے ہیں, اسی طرح گناہ کرتے جا رہے ہیں. گناہ ہے کیا؟ آپ کا ظلم, آپ کی خلاف ورزیاں. تو اگر انسان کے اندر وہ الہی محبت آ جائے یا اس کو سمجھ جائے تو وہ یہ ہیکل ویران ہو جائے گی. مطلب وہ قربان گاہ سے دھواں نہیں اٹھے گا, ویسے 24 گھنٹے دھواں نکلتا ہے, اس کا مطلب قربانیاں ہو رہی ہیں. تو اگر انسان سمجھ جائے تو وہ دھواں نہیں نکلنا, کیونکہ قربانی والا کو آ ہی نہیں رہا, غلطی نہیں کر رہے کوئی, وہ تم دھڑا دھڑ کیے جا رہے ہو. تو اس لیے اس نے کہا کہ اس کی اسپرٹ کو سمجھو. قربانیاں یہ جو سسٹم ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ تم رحم اور محبت کو اپناؤ, اس کو اپنے مزاج کے اندر رکھو. وہ ہے نہیں ہے تو اس قربانیوں کا فائدہ کیا؟ یہ. اور اسی آیت کو مسیح یسوع نے 3 دفعہ کوٹ کیا. آپ دیکھیں بڑا میننگ فل ہے کہ جب وہ کیا کہتے ہیں کہ 3 دفعہ یسوع مسیح نے کوٹ کیا ہے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا. ایک دفعہ جب وہ گناہگاروں کے گھر میں تھا تو بھئی آپ تو گناہگاروں کے ساتھ بیٹھتے ہو, تو دراصل وہ اس کو قانون سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. تو یسوع مسیح ان کو سمجھانا,
اس کی स्पिरिट समझाना चाह रहे हो कि ये सरमोनियल लाज, कुर्बानियाँ, ये वो जो या दीगर कवानीन, ये आपको इलाही मोहब्बत समझाने के लिए दी। अगर इलाही मोहब्बत नहीं आई तो फिर कुर्बानियों का फायदा नहीं। तो भाई मैं तो वो इलाही मोहब्बत को शेयर कर रहा हूँ। सही। 3 जगह पर यसुम मसीह ने ये बात की है। सही। तो हमें ठीक है उन कुर्बानियों को खुदा ने मुकर्रर किया था, लेकिन उससे जो सीखने वाली बात थी कि खुदाई ज़हन हमारे अंदर है, जिस तरह वो अपने बंदों से प्यार करता, हमें अपने फैलों से मोहब्बत करनी चाहिए। इसको मसीह यसू ने और भी कहा कि पूरी बाइबल का जो निचोड़ है वो ये है कि लव योर नेबर एज योरसेल्फ। सही। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब, आज भी बड़े मुफस्सिल अंदाज में आपने इस बड़े खूबसूरत टॉपिक पर बात की, कफारा पर। उम्मीद है बहुत से कन्फ्यूजन, बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी जरूर दूर हुई होंगी। एक बात जो कि कहना चाहूँगी, ज़बूर नवीस भी कहता है कि खुदा ताला फरमाते हैं कि ज़मीन के तमाम जानदार मेरे ही हैं, ये तमाम चौपाए चरिंद परिंद मेरे ही हैं। तो इसलिए कुर्बानियां नहीं बल्कि मुझे रहम चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। जनाब मसीह ने एक दफ़ा बड़ी खूबसूरत तमसील दी कि एक शख्स, एक बादशाह, एक नौकर उसके पास आया, उसके पास अदा करने को रकम ना थी, तो उसने उसका कह लें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट उसके 1 लाख रुपए उन्होंने बादशाह ने माफ फरमा दिए। लेकिन जैसे ही वो मजदूर बाहर निकला, उसने किसी से 1000 रुपए लेने थे, और जिससे उसने 1000 रुपए लेने थे उसने उस पर रहम ना किया बल्कि उसका गला घोंटा और कहा मुझे अभी अदा कर। बादशाह को मालूम हुआ, उसे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने इसके 1 लाख रुपए माफ कर दिए। तो जब मैंने इस पर रहम किया, इससे भी चाहिए था कि अपने पड़ोसी पर रहम करता। आइए अपने अंदर झांके कि क्या हम भी रहम, प्यार और मोहब्बत करते हैं या नहीं। और कुर्बानी के हवाले से एक छोटी सी बात, जब हम कुर्बानी के लिए जानवर लेते हैं तो कहते हैं कि जानवर बेऐब होना चाहिए, उसमें कोई नुक्स ना हो। लेकिन क्या कभी कोई इस बात पे गौर करता है कि कुर्बानी गुजराने वाला भी बेऐब और बेनक्स है? इसी बात के साथ इजाजत दीजिए मुझे और मेरी टीम को। अपनी दुआ में याद रखें, अगले फिर प्रोग्राम में मुलाकात होगी किसी सच्चाई की खोज में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। सच्चाई को जानिए, सच्चाई को खोजिए, और जब मिल जाए तो उसे कबूल कीजिए। खुदा हाफिज।